बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद न्याजी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने नए वीलॉग के साथ और कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहली खबर ये है कि मुबैना तौर पे रेहाम खान ने चौथी शादी कर ली है। बहरहाल जो भी हो, इस औरत की अच्छी बात यह है कि ये सर्दियाँ खाली नहीं जाने देती। इसके बारे में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड DGISI हमीद गुल ने इमरान खान को मना किया था कि इस औरत से शादी नहीं करनी। इमरान खान ने कर ली, आपको पता है खान का। बहरहाल अब इसने जो है ना वो चौथी शादी कर ली है और किसी का भला किया है। इसके अलावा दूसरी खबर ये है कि एक महीने में इमरान खान की रहायश गाह के करीब 2 दफ़ा जो है वो आग लग चुकी है बनी गालम में। और मज़े की बात यह है कि वहाँ पे जो फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियाँ वो भी नहीं पहुँचती, हालांकि इस्लामाबाद है। और इमरान खान के जो है वो मुलाजमीन वो उसको बुझाने की बेचारे कोशिश करते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा, ख़ासकर इंडियन फिल्मों में, वो जिसको डराना होता है, किसी की फैक्ट्री जला दी, किसी का घर जला दिया। बहरहाल ये एक महीने में दूसरी दफ़ा हुआ है। और सर्दियों में, गर्मियों में अमूमन जंगलों में टेम्परेचर की वजह से आग लगती है, लेकिन ये सर्दियों में दूसरी दफ़ा हो रहा है। उसके बाद अगली खबर ये है कि TV वालों को ऊपर से हुक्म आया भाई लोगों का कि ग्रिनल का कोई बयान जो है वो TV पे ना आए। जब बयान आता है तो उस पर तबसरा होता है, लिहाजा ग्रिनल कुछ भी कहे तो आपने अपने टीवियों पे नहीं चलाना। अगली खबर यह है कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हमने मोटरसाइकिल चोरी कर ली है। जिस तरह खुदा न खास्ता आपकी कोई मोटरसाइकिल चोरी कर ले, आपको पता भी चल जाए और आप जाएं तो वो कहे कि जी चोरी तो मैंने की है, लेकिन आप ये 5 साल मुझे चलाने दें। 5 साल, सिर्फ 5 साल। राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि इमरान खान भी अपने घर आ जाएं, रहें, और सारे जो बाकी कैदी हैं वो भी घरों को चले जाएं, लेकिन हमें सुकून से जो है वो 5 साल हुकूमत करने दें। मोटरसाइकिल हमें चोरी की 5 साल चलाने दें। जाहिर है भाई लोग हमारे साथ हैं और वो हमारे साथ हैं, तो फिर हमने मोटरसाइकिल चलानी है। ये बहरहाल एक अजूबा है। उसके लिए अब रिचर्ड ग्रिनल जो है वो पड़ गए हैं वसीम बदामी पे। वसीम बदामी पे क्यों पड़े हैं? वसीम बदामी के मेहमान थे एफिड्रीन अब्बासी, अल मारूफ हनीफ अब्बासी। तो उसने कहा कि रिचर्ड ग्रिनल का जो कारोबार है वो गोल्ड स्मिथ खानदान के साथ है, इनके बड़े तल्लुकात हैं, एंड सो जिस तरह इनकी आदत है। आपको पता है इनके मुंह को पेचिश लगे हुए हैं, न इनको किसी चीज़ का पता है, न ये पड़े हुए हैं, न ये कोशिश करते हैं। बहरहाल वो तर्जमा करके ग्रिनल तक पहुंच गया। ग्रिनल ने वसीम बदामी को ठोक दिया कि तुम लोग कैसे यार सहाफ़ी हो, तुम लोग ज़रिया पूछा करो कि किस ज़रिए के मुताबिक तुम ये खबर दे रहे हो, ये तस्दीक किया करो। तुम एज इट इज़ उठा के उसको छाप देते हो। अब ग्रिनल को कौन बताए कि इनका सारा कारोबार इसी पे चलता है। उसने वसीम बदामी को कहा है कि तुम सहाफ़ी नहीं हो और ये जो तुम्हारी सहाफ़त वाली कमाई है ये भी हराम है। लेकिन पाकिस्तान के 50 चैनल्स दिन रात यही काम कर रहे हैं। बहरहाल उसने वसीम बदामी को भी रगड़ा लगाया है। उसके अलावा मैं आंसर आता, जर्मन पार्लियामेंट को जर्मन सदर ने तोड़ दिया है कि जी हमें मुस्तहकम हुकूमत चाहिए। यूरोप में इस वक्त सबसे तगड़ी जो है ना वो जो मैशत है, पैसे हैं जिनके पास, वो जर्मनी है। और वो कह रहा है हमें सियासी इस्तेकाम चाहिए। और भले इधर पाकिस्तान में देखो, यहाँ मौज ही मौजान, कौन सा सियासी इस्तेकाम और कौन सा, वो कहता है जी सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है और एक मजबूत हुकूमत चाहिए। अब ये पत्नी जर्मन सदर अगर पाकिस्तान की तरफ देखता, ख़ासकर जर्नैलों की जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनता, बयान सुनता, तो भोले को पता चलता कि सियासी इस्तेकाम क्या होता है। बहरहाल उसने पार्लियामेंट तोड़ दिया, हमें झल्ला ही मेरा ख्याल है। उसके बाद जो है ना हम बात करेंगे जो शादी हुई है, ये अनवर सुपरा साहब बड़े 92 के जो है ना संजीदा और बड़े जो है ना वो सीजन्ड रिपोर्टर हैं। उन्होंने शादी को रिपोर्ट किया है जो वो गूंगलों की बेटे की हुई है, जाहिद नाम है उसका, नवाज शरीफ के पोते की। और उन्होंने होशरुबा जो है वो इंकशाफात की हैं। यानी वो कह रहे थे कि शादी के इंतजामात IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब कर रहे हैं। बहरहाल जी हो भी सकता है, क्योंकि वो जिनेवा में आपने राणों को देखा था ना, उसका पीछे चीफ सेक्रेटरी ने बैग उठाया हुआ था।
یہ کہاں سے CSS پڑھتے ہیں، یہ کون سی کتابیں پڑھتے ہیں، یہ جو فرعون ہیں ریڑھی والوں کے لیے. بہرحال IG پنجاب اور وہ ادھر شادی کے انتظامات کی نگرانی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ فرماتے ہیں کہ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس مکمل بک ہے. یہ صدر کے لیے ہوتا ہے، وزیر اعظم کے لیے ہوتا ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی وفد ہے باہر سے، یہ سرکاری پورا اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس بک ہے یہ شریف خاندان کے لیے. اس کے علاوہ سول آفیسرز میس ہے جس میں جو ہے وہ 14 سویٹس ہیں، یہ ڈبل کمرے ہوتے ہیں، اور 9 جو ہے نا وہ 9 سنگل رومز ہیں، اور ان کا پر ڈے کرایہ جو ہے وہ 20,000 روپیہ ہے. یہ سارا بک ہے جو سول آفیسرز جو ہے نا میس ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا 78 سرکاری گاڑیاں جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہی ہیں. 78 یہ شادی ہو رہی ہے. انہوں نے پچھلے دنوں سرکاری ٹیچروں کی پینشن پہ کٹ لگایا ہے، پیسے نہیں ہیں خزانے میں، اور یہ 78 گاڑیاں شادی میں مصروف ہیں. وہ مہمانوں کو لاہور دکھا رہی ہیں، کبھی کہاں لے کے جاتی ہیں، کبھی کہاں لے کے جاتی ہیں. اور مزے کی بات بتاؤں کہ مہمانوں کو شاپنگ بھی کرائی جا رہی ہے، اور وہ بھی یہ گاڑیاں کرا رہی ہیں، یہ گاڑیاں شاپنگ بھی کرا رہی ہیں، اور اس میں بہت زیادہ تعداد انڈیا سے آئے ہوئے جو ہے وہ مہمانوں کی ہے. آگے سنیں، آگے یہ ہے کہ جی وہ جتنے بھی سرکاری دفتروں کے خانساں میں ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ جاتی عمرہ میں جو ہے وہ موجود ہیں، اور وہاں پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں سرکاری خانساں میں. اور اگلا جو سب سے بڑا قانون توڑا ہے وہ یہ کہ شاہی قلعے میں جو ہے وہ ڈنر کروایا گیا ہے. شاہی قلعے میں، یعنی یہ ورثہ ہوتا ہے کسی قوم کا، اور اقوام متحدہ ویسے بھی اس کو ورثہ قرار دے چکی ہے، لیکن وہاں پہ جو ہے وہ ڈنر کروایا گیا ہے شاہی قلعے میں. لیکن آپ کو پتہ ہے یہ جو قوانین ہیں، یہ قانون کا جو گورکھ دھندا ہے یہ ہمارے لیے، ویسے تو افلاطون نے نہیں کہا تھا نا کہ ایسا مکڑی کا جالا ہے یہ قانون جس میں غریب پھنستا ہے، غریب امیر اس کو چیر پھاڑ کے جو ہے وہ نکل جاتا ہے. DG ISPR صاحب کل KPK کی حکومت کی گورنرز پہ بات کر رہے تھے یہاں، لیکن یہاں پہ پھر آپ کو پتہ ہے رانوں ہیں، یہاں یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ شادی پہ ہو رہا ہے جی. یہ جو ہے وہ انور سپرا صاحب نے یہ سارا کچھ رپورٹ کیا ہے، اور پورا پنجاب جو ہے وہ شادی پہ اس کی مشینری لگی ہوئی ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ وہ جو گونگلو ہے وہ برطانوی شہری ہے، اس کی بہن خود کہہ چکی ہے، عدالت میں کہہ چکے ہیں کہ میرے 2 بھائی تو برطانوی شہری ہیں، ان پہ یہ قانونی لاگو نہیں ہوتا، لیکن خون چوسنے کے لیے اس عوام کا وہ پھر یہ پاکستانی بن جاتے ہیں. آج آپ کو کہانی سناؤں گا ایک ایسے وزیر اعظم کی جو جب وزیر اعلیٰ بنا نا، پہلے تو یہ بتاؤں کہ یہ واحد بندہ تھا جو متحدہ ہندوستان کا وزیر خارجہ تھا. متحدہ ہندوستان کا، اگر کوئی میرا دوست سرگودے سے ہے تو وہ اچھی طرح جانتا ہوگا، فیروز خان نون یہ متحدہ ہندوستان کے وزیر خارجہ تھے. پھر یہ بعد میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے، پھر یہ بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بنے. اور ان کی اہم بات آپ کو بتاؤں، جب یہ وزیر اعلیٰ بنے نا پنجاب کے، تو اس وقت بھیڑ بکریاں بہت چوری ہوتی تھی. آپ کو پتہ ہے کسانوں کا سرمایہ ہوتا ہے بھیڑ بکریاں، یہ خود بھی ذمہ دار تھے. تو انہوں نے تجویز پیش کی تھی کہ جو بکری اور بھیڑ کو چوری کرے نا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. یہ انہوں نے قانون تیار کر لیا تھا، لیکن پھر اوپر اسلام آباد سے بڑا سخت دباؤ آیا کہ جی لوگ کیا کہیں گے اینڈ سو. تو بہرحال جو ہے ان کی اس تجویز کو مسترد کر دیا گیا. پھر بھی جو ہے نا وہ چوریاں نہ رکی، تو پھر اس وزیر اعلیٰ نے تجویز دی تھی کہ ہاتھ نہیں کاٹتے تو پھانسی دیں ان کو. بہرحال میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر ہو جاتا تو چوروں کا انتظام ہو جاتا. لیکن بہرحال آج آپ کو اس وزیر اعظم کی کہانی سناؤں گا، اور سب سے بڑا جو کارنامہ تھا اس وزیر اعظم کا وہ یہ تھا کہ انہوں نے 2400 مربع میل گوادر، جی 2400 مربع میل جو ہے وہ پاکستان کو لے کر دیا. لیکن سویلین تھے، ظاہر ہے 231 دن بعد ان کو رخصت کر دیا گیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد طارق خان کھوسا، یہ سابق چیف جسٹس جو ہے نا آصف سعید خان کھوسا کے جو ہے وہ بھائی ہیں. یہ بے نظیر بھٹو کے جو ہے نا تفتیش میں یہ شامل تھے.
خود بہت بڑے انٹیلیجنس افسر تھے، ان کی ایک کتاب آئی ہے مارکیٹ میں، اور اس میں بڑے ہولناک، کتاب تو بہت بڑی اور موٹی ہے، میں چیدہ باتیں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی کتاب مارکیٹ میں آ گئی ہے، اور اس میں جو حال بیان کیا گیا ہے بے نظیر کے قتل کا، وہ خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ شیر افضل خان مروت کی جو چولیں ہیں وہ جاری و ساری ہیں، یعنی یہ بندہ، اس کو کتنی لوگوں نے عزت دی اور کتنی جو ہے نا لوگوں نے اس کی پذیرائی کی، لیکن اب یہ بالکل بروٹس بن چکا ہے۔ جس طرح جولیس سیزر کے ساتھ بروٹس نے کیا تھا نا، پیچھے سے خنجر گھونپا تھا، اسی طرح اب اس ڈیوٹی پہ ہے شیر افضل خان مروت، اور کس کے کہنے پہ ہے یہ نہیں پتا۔ ہمیں غیرت والی زندگی چاہیے، ہمیں غیرت والی جو ہے نا موت چاہیے۔ یہ کس نے فرمایا ہے؟ یہ جاوید لطیف صاحب نے فرمایا ہے۔ وہ عمران خان کے فکرے سن کے نا تو بیچاروں کو کبھی کبھی جیلسی ہوتی ہے، تو جاوید لطیف صاحب یہ لاسٹک کی شلواریں اتار دیں جو بے شرمی سے آپ لوگوں نے 9 فروری کو لی، بلکہ جو آپ کا لیڈر بنا پھرتا ہے گوالا منڈیلا، وہ ایک کرسی پہ قابو کر کے بیٹھا ہے ایک بیمار اور ایک قیدی عورت کی، تو اس کے لیے تو بڑا مشکل ہے، یعنی غیرت تو بڑی مشکل ہے۔ اور آپ لوگوں کا غیرت سے کیا تعلق؟ آپ نے پورے ملک میں 17 سیٹیں لی ہیں، لوگوں نے آپ سے نفرت کا اظہار کیا ہے، لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیے، اور آپ جو ہے نا وہ پورے اس پہ ملک پہ مسلط ہیں، وہاں آپ کی غیرت کہاں ہے؟ اور وہ جو بیٹھی ہے رانو، وہ میئر شرافت سے ہاری ہے، وہ پورے جو ہے نا صوبے کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے، گند کے جو ہے نا وہ ٹرک پہ بھی فلیکس لگا ہوا تھا، اور میرا خیال ہے پہلی دفعہ ٹھیک جگہ پہ فلیکس لگا ہے، گند کا ایک ٹرک جا رہا ہے، اس پہ بڑا فلیکس لگا ہوا ہے رانوں کا، اور وہ گند منہ پہ اوپر گر رہا ہے فلیکس کے، وہ جگہ ٹھیک تھی بہرحال، کیونکہ یہ ٹٹیوں پہ اور غسل خانوں پہ اس کا چاچا بنواتا تھا تصویریں، یہ شہباز شریف، تو یہ اسی کی بھتیجی ہے، گند والے ٹرک پہ بھی فلیکس لگا ہوا ہے، گند جا رہا ہے، تو بہرحال وہ کہہ رہا ہے ہمیں غیرت والی جو ہے نا وہ زندگی چاہیے۔ اب روز بروز وہ ڈبریاں ٹائٹ ہو رہی ہیں نا، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، تو اول فول بکنا شروع ہو گئے ہیں، باپ کو جواب نہیں دے سکتے کہ باپ کو کیا جواب دیں، کھائیں گے کا، اگر انہوں نے پابندیاں لگا دی تو ہمارے لیڈروں کا کیا ہوگا، ان کی جائیدادوں کا کیا ہوگا، مے فیئر کا کیا ہوگا، ایون فیلڈ کا کیا ہوگا۔ اس لیے تو تمام ٹی وی والوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ بندے نے پتر بنو، اور گرنل پر کوئی بات نہیں کرنی، کوئی بندہ اپنے باپ پہ بھی بات کرتا ہے، باپ پہ بات نہیں کرنی۔ بہرحال یہ بہت مشکل ہے جاوید لطیف صاحب، اپنی ڈگری بھی ملاحظہ کر لیں جو آپ نے کشمیر سے لی ہے، غیرت کی موت بڑی مشکل ہے، بڑی، اس کے لیے وہ دیکھیں نا 72 سال کی عمر میں جو ہے نا وہ 1.5-2 سال سے جیل میں پڑا ہے، بڑا مشکل ہے۔ آپ کا لیڈر تو ہے نا وہ ہارون رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک وقت میں اس کے لیے 40 کلو گوشت بھی پکا ہے، 40 کلو گوشت، یہ سانڈ کے لیے جو ان کا لیڈر ہے، ہریسے کی دیگیں پکتی تھی، اور اس نے پہلی دفعہ آ کر وزیر اعظم ہاؤس میں ایک علیحدہ ایک کنال پہ بیکری بنوائی، بیکری، وزیر اعظم ہاؤس میں بیکری موجود ہے، یہ اسی نے آ کر بنوائی، یہ دابڑے نے جو ان کا لیڈر ہے جس کا کام صرف کھانا ہے۔ تو غیرت والی موت ان کو کدھر آتی ہے جو اتنے پیٹو ہوں، جو کھو قبائل ہوں؟ تو غیرت والی موت آپ کے نصیب میں نہیں ہے جاوید لطیف صاحب۔ آپ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں آپ پہ آرٹیکل چھپ چکے ہیں کہ آپ لوگ چور ہیں، آپ لوگ ڈکیت ہیں، آپ نے مینڈیٹ چوری کی ہے، آپ لوگ الیکشن ہارے ہیں، تو غیرت والی موت کا ذکر نہ کیا کریں پلیز، یہ آپ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ شیر افضل خان مروت نے ابصار عالم کو انٹرویو دیا ہے کہ جی یہ اسی لیے ایم این اے بنے تھے، عمران کی رہائی کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کرنا، اسی لیے ایم این اے بنے تھے، ٹی وی شوز میں جانا، سونی سونی کڑیوں کو انٹرویو دینا۔ اب اس مسلی کو، وہ جو بہروپیہ ہے، پہلے چیئرمین پیمرا بھی رہا، وہاں پہ اس نے کہا تھا کہ آج سے صحافت ختم، لیکن ان لوگوں کی کون سی زبان، کون سا خاندان، وہ واپس آ گیا۔ اس کو کہہ رہا ہے جی کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، یہ پی ٹی آئی کا یہ مافیا ہے، یہ باہر بیٹھ کے ہمیں خراب کر رہا ہے اور ہمیں تنگ کر رہا ہے، یہ شیر افضل مروت۔ شیر افضل مروت کو اٹھایا کس نے؟ سوشل میڈیا نے۔ شیر افضل مروت کی پہچان کون بنا؟
سوشل میڈیا، شیر افضل مروت کو 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ کس نے دلوایا؟ سوشل میڈیا نے۔ لوگوں کو تو نشانوں کا بھی نہیں پتہ تھا، لوگوں کو تو پولنگ سٹیشنز کا بھی نہیں پتہ تھا۔ بہرحال یہ جب خان صاحب باہر آ گئے تو ان لوگوں کا لگ پتہ جائے گا کہ یہ کتنے پانی میں ہیں اور کس کے ایجنڈے پہ ہیں۔ پھر اگلا انٹرویو انہوں نے کیا دیا شاہ زیب خان زادہ کو۔ پہلی بات ہے کہ یہ بے شرم لوگ شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں جاتے کیوں ہیں، جیو پہ جاتے کیوں ہیں؟ وہاں پہ وہ کہتا ہے، اب یہ کس نے اس کو کہا ہوگا کہ جی عمران خان نے وہ جو ترسیلات زر کی جو کال ہے نا وہ بھی نہیں دی، خان صاحب دے چکے ہیں، علیمہ خان کہہ چکی ہیں، لیکن یہ وہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے، لوگوں کو کنفیوز کر رہا ہے کسی کے کہنے پہ کہ جی عمران خان نے کوئی کال نہیں دی ابھی ریمیٹنسز کی۔ تو یہ ان کا حال ہے جو باہر پھر رہے ہیں، اور یہ کھمبے جن کو خان کی خیرات میں وہ لاکھ ووٹ ملے۔ بہرحال اس کی چولیں جاری و ساری ہیں۔ طارق خان کھوسا بے نظیر کی انویسٹیگیشن ٹیم میں شامل تھے۔ اس کا بیٹا کل جو ہے نا وہ بڑی بڑکیں مار رہا تھا اور نون لیگ کو کہہ رہا تھا کہ فارم 47 والی حکومت اور انقلابی اور یہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے اہم بیان جو ہے نا وہ ہمیں ناہید خان نے دیا۔ آپ جانتے ہیں نا بے نظیر بھٹو کو جب قتل ہوئی تو ان کے ساتھ ایک مخدوم امین فہیم تھے، اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ ناہید جو ہے نا خان تھی، یہ ساتھ بیٹھی تھی۔ ناہید خان نے دعویٰ کیا کہ بے نظیر کو سنائپر سے نشانہ بنایا گیا۔ حق ہو آئی لو یو، حق ہو آئی لو یو۔ دیکھا ڈی چوک میں سنائپر سے نشانہ بنایا گیا، سنائپر سے۔ پھر کیا کہتے ہیں طارق کھوسا کہتے ہیں کہ ایک گواہ کو ہمیں پتہ چلتا آج فلاں گواہ مارا گیا ہے، آج فلاں گواہ مارا گیا ہے، آج فلاں سارے گواہ مار دیے۔ ابھی رکیں، اقوام متحدہ کو بلایا تھا انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا میری عمر کے لوگوں کو، اقوام متحدہ نے آ کر جو ہے نا وہ ادھر بھاگ ادھر بھاگ، یوں کر کے نا، جب وہ سربراہ واپس پہنچا نا، سربراہ اقوام متحدہ واپس پہنچا، اس نے پتہ کون سی چٹھی لکھی؟ اس نے چٹھی لکھی پاکستان میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ تحقیقات ہوں، اور حکومت کس کی تھی؟ حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ یہ اس تفتیشی ٹیم کے سربراہ اقوام متحدہ والے نے لکھا کہ کوئی بھی نہیں چاہتا تفتیش ہو۔ بتائیں، وہ جو کہہ رہا تھا مجھے وصیت مل گئی ہے اور پارٹی جس طرح دکان ملتی ہے، مکان ملتا ہے، وہ کالا یرکان، یہ کھوسا کی نئی کتاب آئی ہے، یہ تفتیش کرنے والوں میں تھا۔ اگلی بات سنیں، اگلی بات یہ کہ انہوں نے جا کر وزیر داخلہ تھا رمان ملک سیکیورٹی افسر تھا بے نظیر کا، کہ وہ تقریباً ہر دوسرے دن خط لکھتے رمان ملک کو فلاں چیز پوچھنے کے لیے۔ رمان ملک نے ایک کا جواب ہی نہیں دیا، ایک کا جواب۔ اور پھر یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بالکل ڈی چوک ذہن میں رکھیں، سب سے پہلا کام سنائپر کے بعد جو ہوا وہ یہ کہ بوزر آ گئے پانی والے، انہوں نے جگہ کو بالکل دھو دا دیا۔ ادھر صبح ہونے سے پہلے ڈی چوک کا سارا معاملہ دھو دیا گیا۔ یاد ہے، ڈاٹ کنیکٹنگ کریں کہ ناہید خان کہتی ہے لیاقت باغ میں کچھ بھی نہیں ہوا، سنائپر سے ہٹ کیا گیا۔ اب ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں، پھر وہ پانی نے آ کے سارا کچھ دھو دھا دیا، خول شول سارے پروگرام مشرف تھا۔ یہ کتاب آئی ہے اور پڑھنے والی ہے طارق کھوسا کی، ابھی آئی ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا، یعنی کتاب کے آخری پیج پہ جائیں گے نا، قاتل آپ کے سامنے آ جائے گا، اس طرح تصویر آپ کے سامنے آ جائے گی کہ کون قاتل ہے۔ وہ جن لوگوں کی جھولی میں آج کل بیٹھا ہے وہ یعنی فرزند زرداری بجائے ماں والی سیاست کرنے کے باپ کے نقش قدم پہ چل پڑا ہے اور نون لیگ کو تانے مار رہا ہے فارم 47 کے، انہی کی حکومت میں بیٹھا ہے، موجیں کر رہا ہے اور انہی کو تانے مار رہا ہے۔ اس نے بھی ماں کا ول کے پتہ ہی نہیں کیتا کہ میری ماں نہ لویا کہ۔ بہرحال یہ طارق کھوسا نے ہولناک انکشاف کیے ہیں۔ جب آپ پڑھیں گے نا آخری پیج پہ تصویر ہے نہیں، لیکن آپ کے آگے تصویر آ جائے گی کہ بے نظیر بھٹو کو کس نے مروایا، کیوں مروایا، فائدہ کس کو پہنچا، یہ طارق کھوسا نے انکشاف کیے ہیں۔ اب آتے ہیں فیروز خان نون پہ۔ میں نے آپ کو کچھ تعارف کرا دیا۔ 9 جون 1918 جو ہماری بربادی کا دن ہے، شہاب صاحب اپنے آفس میں کام کر رہے تھے تو وہاں سے سکندر مرزا گزرے، صدر
انہوں نے کہا کوئی کام تو نہیں ہے, تو کوئی سائن تو نہیں کروانے. شہاب صاحب نے کہا نہیں. سکندر مرزا چلے گئے, تھوڑی دور جا کر نہ فوراً واپس آئے. انہوں نے کہا ہاں بڑا اہم کام بھول گئے. وہاں پہ جو صدارتی اسٹیشنری پڑی تھی نا, اس اسٹیشنری سے کاغذ لیا, وہاں پہ لکھا اور موسٹ امیجیٹلی اوپر چسپاں کیا چھوٹا سا اسٹیکر, اور جو ہے نا وہ شہاب کو دے دیا. کہتے ہیں وزیر اعظم سے سائن کرا لو. شہاب صاحب کہتے ہیں میں نے دیکھا تو اس پہ تھا کہ جی کمانڈر ان چیف ایوب خان کو 2 سال کی ایکسٹینشن دے دی گئی ہے. بس وہ دن 2 سال ایکسٹینشن پورے ہونے سے پہلے جو ہے نا وہ ایوب خان نے جو ہے وہ مارشل لاء لگا دیا. اب کہانی سناتا ہوں فیروز خان نون کی. فیروز خان نون متحدہ ہندوستان کے وزیر خارجہ تھے. فیروز خان نون وہاں پہ سفیر بھی رہے. بہرحال پھر یہ اچھا ان سے پہلے آئے چندری گڑھ 54 دن کے لیے وزیر اعظم, 54 دن کے لیے. کل آپ کو بتایا تھا 2 دفعہ منموہن سنگھ, پھر موڈی تیسری دفعہ سیاسی استحکام. ان سے پہلے آئے چندری گڑھ 54 دن کے لیے جو ہے نا 54 دن کے لیے وزیر اعظم. جب ان کو 55th ڈے تھا نا, یعنی 54 دن کے بعد, تو ان کو گھر بھیج دیا گیا. پھر یہ آ گئے فیروز خان نون. فیروز خان نون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وکٹوریا نامی ایک آسٹریلیا کی عورت سے شادی کی تھی. بعد میں اس نے اپنا نام مسلمان ہو کے وقار النساء رکھ لیا, اور یہ وقار النساء جو ہے وہ ضیاء صاحب کی کابینہ میں یہ وفاقی وزیر بھی رہی ہیں. اس کے علاوہ ان کو دوست وکی کہتے تھے, وقار النساء کو, گوری تھی. اس کے علاوہ دونوں میاں بیوی جم کے جو ہے نا وہ پیتے تھے. یعنی یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے فیروز خان نون اور وقار النساء, یعنی یہ جم کے جو ہے نا انگور کی بیٹی وہ وہاں پہ اکٹھے بیٹھ کے پیتے تھے. لیکن میں نے آج آپ کو جس سلسلے میں جو ہے نا پھر ان کے جو نہرو کے ساتھ ملاقات ہوئی اور سرحدی تقاضوں پر, سرحدی تنازعات پہ بات ہوئی, نون نہرو معاہدہ بھی ہوا. یعنی یہ بڑے جو ہے نا متحرک تھے سرحدوں کی حفاظت کے لیے. افغانستان کے ساتھ بھی ان کا معاہدہ ہوا تھا کہ کوئی چھیڑ خانی نہیں ہوگی. بہرحال ایک دن کا واقعہ ہے کہ یہ انڈیا میں جو ہے نا وہ دورے پہ گئے. اندرا گاندھی ایئرپورٹ پہ یہ جہاز سے باہر آ گئے, تو ان کی بیوی جب باہر نکلی تو وہاں جہاز کی پہلی سیڑھی سے ان کا سینڈل اتر گیا. وہ سینڈل کلابادیاں کھاتا ہوا نیچے آ گیا. بہرحال ان کی بیگم وقار النساء وکٹوریا نیچے آئیں تو نہرو نے جو ہے وہ سینڈل سیدھا کر کے ان کے پاؤں میں پہنایا. نہرو نے تو وہاں پہ فیروز خان نون نے کہا تھا اگر میں پاکستانی وزیر اعظم کسی انڈیا کی عورت کے ساتھ یہ کرتا تو اس قوم کا کیا رد عمل ہوتا. یہ تو میں نے ایک آپ کو واقعہ سنا دیا ہے. اصل بات آپ کو سناتا ہوں کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے. گوادر جو ہے نا, گوادر یہ بلوچستان کی جو ریاست تھی کلات, اس کا حصہ تھا. کلات کا حصہ تھا. یہ ٹوٹل تھا 2400 مربع میل. 2400. یہ عمان کیسے پہنچا؟ 1784 میں عمان کے جو امیر تھے نا سعید بن احمد, ان کی اپنے بھائی کے ساتھ لڑائی ہو گئی. ان کے بھائی کا نام تھا سلطان بن احمد. تو انہوں نے سلطان بن احمد کو جو ہے نا بے دخل کر دیا, نکال دیا عمان سے. وہ آ گئے کلات میں. نصیر خان اس وقت کلات کے والی تھے. انہوں نے شہزادے کی بڑی اوبھگت کی, اسے رکھا, اور پھر اس شہزادے کو کہ چونکہ تم شہزادے ہو یہ مکران کا پورا بیلٹ 2400 مربع میل یہ شہزادے کو دے دی کہ یہ تمہاری, جی تم یہاں پہ جو ہے وہ موجیں کرو. پھر کیا ہوا, وہ شہزادہ جو ہے 12 برس تک یہاں پہ والی رہا. 12 برس تک, ٹھیک ہے جی. 1797 میں واپس جا کر وہ امیر بن گیا عمان میں. لیکن وہ 2400 مربع میل وہ عمان کی ہو گئی, مسقط کی ہو گئی. پھر پاکستان بن گیا, اور پاکستان بننے کے بعد خاران, مکران, لسبیلا اور کلات یہ ساری ریاستیں پاکستان میں شامل ہو گئیں. یہ ریاستیں تھیں, ریاستیں شامل ہو گئیں. وہ 2400 مربع میل عمان کے پاس تھا. اب یہ وزیر خارجہ رہے تھے گوروں کے, متحدہ ہندوستان کے سفیر بھی رہے تھے. انہوں نے لنک لڑانے شروع کر دیے. فیروز خان نون نے, سرگودا سے تعلق تھا, ویسے لنک لڑانا شروع کر دیے. ان کی مدد سے عمان سے مذاکرات ہوئے. اب ان کی نیت بدل گئی.
وہ نہیں دیتے تھے، حالانکہ اس نے والی اقلاعت نے دی تھی، وہ نہیں دیتے تھے۔ بہرحال جی وہ ایک یعنی اچانک یہ بات سامنے آئی کہ وہ دمڑی روکڑا اس چکر میں ہیں۔ بہرحال جی فیروز خان نون نے اس وقت پے کیے $3 ملین پے کیے عمان کو۔ 6 مہینے مذاکرات چلے، $3 ملین پے کیے۔ آج کل جو ہے نا اس کی ایک کنال شاید $3 ملین کی ہو، پے کیے۔ اور یہ بھی شرط تھی کہ پاکستان کہے گا یہ تحفہ ہے عمان کا۔ عربوں کو پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ جی تحفہ ہے، حالانکہ $3 ملین انہوں نے لیے۔ ہمارا علاقہ $3 ملین فیروز خان نون نے پے کر دیے۔ 6 ماہ مذاکرات چلے، گوادر ہمیں مل گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ تحفہ کہیں گے، کوئی جشن نہیں ہوگا، کوئی لوگوں کو نہیں بتائیں گے۔ اور فیروز خان نون نے ایک بات پہ عمل کیا، نہ کوئی جشن ہوا، اور بالکل ایک چھوٹا سا پیغام جاری کیا ریڈیو پہ۔ اس وقت ریڈیو تھا کہ جی یہ علاقہ اب ہمارا ہے، ورنہ وہ فیروز خان نون کہتے ہیں جب مجھے وہ فائل ملی گوادر والی تو یعنی میں بتا نہیں سکتا کہ میری حالت کیا تھی کہ میں نے یہ علاقہ لے لیا ہے، لیکن وعدہ تھا، ہم نے کوئی جشن نہیں کیا، ہم نے تقریب نہیں منائی۔ یہ جو ہے آپ کو فیروز خان نون نے $3 ملین میں یہ عمان سے لے کر دیا۔ پھر اس کو 231واں دن تھا آفس میں جب ڈانگ والے آ گئے جو 70 سال سے ہیں، فیلڈ مارشل ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا اور فیروز خان نون کو دھکے مار کر ایوان وزیر اعظم سے نکال دیا گیا کہ یہ ملک ہمارے لیے بنا تھا اور ہم اس کو چلائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔